बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिला वसल्लिम सलामन ताम्मा अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम सरमाया असलाफ़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा मौज़ूए सुखन है जलीलुल क़द्र हाफ़िज़ुल हदीस अज़ीम मुहद्दिस इमाम अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा बिन सौरा बोगी सोलमी तिरमिज़ी राहिमहुल्लाह मुतवफ़ा 279 सना हिजरिया और आपकी चंद तालीफ़ात। इमाम तिरमिज़ी राहिमहुल्लाह के क्या कहने हैं। उलमा ने आपको बड़े ही खुले अल्फाज में वाशिगाफ अल्फाज में ट्रिब्यूट पेश किया है, खराज तहसीन पेश किया है। हदीस शरीफ की जो 6 किताबें मशहूर हैं, कुतुब सित्ता जिन्हें कहा जाता है और उर्फ़ आवाम में उन्हें स्याह सित्ता कहा जाता है, उनमें से एक किताब जामे तिरमिज़ी के आप मुअल्लिफ़ हैं इमाम तिरमिज़ी राहिमहुल्लाह। आपका नामे नामी इसमें गिरामी मुहम्मद बिन ईसा है। वालिद माजिद का नाम ईसा था, आपका नाम मुहम्मद था और पूरा नाम मोहम्मद बिन ईसा। अबू ईसा आपकी कुनियत है। सोलमी आपको कहा जाता है, ये आपके कबीले की निस्बत है बनु सुलैम। बनु सुलैम को कबीला था, उसकी निस्बत से सोलमी कहा जाता है। बूगी और तिरमिज़ी जो आपको कहा जाता है, बूगी ये एक आपका गांव था, तिरमिज़ के इलाकों में से एक इलाका है बूग, उसकी निस्बत से आपको बूगी कहा जाता है। मसादिर खामोश हैं कि आपकी विलादत कहाँ हुई, लेकिन चूँकि ज़्यादातर लोगों ने ये लिखा है कि जो कदीम मसादिर हैं उनमें तो ये मौजूद नहीं, लेकिन करीने क़यास ये है कि आपकी विलादत बूग ही में हुई है, क्योंकि वहीं पर आपकी परवरिश हुई है। और ये बूग जो है वो तिरमिज़ से 6 फरसख के फ़ासले पर था। तिरमिज़ आपका जो इलाका है बूग उसका गांव है, और तिरमिज़ जो शहर था जिसकी निस्बत से आपको तिरमिज़ी कहा जाता है। इस तिरमिज़ के जो तलफ़्फ़ुज़ हैं, ज़ब्त है, इसके ज़ब्त के बारे में जब हम कुतुब उठाते हैं तो हमें 6 तरह का तलफ़्फ़ुज़ कुतुब में मिलता है कि 6 लुगात हैं इस लफ्ज़ के बारे में, तिरमिज़ के बारे में। एक तो लुगत है तिरमिज़, जो सबसे मशहूर लुगत है, जो आजकल भी आम इस्तेमाल होती है, राइज है, जिस तरह हम लोग बोलते हैं तिरमिज़, ते के नीचे भी ज़ेर और मीम के नीचे भी ज़ेर, तिरमिज़। दूसरी लुगत है तरमज़, ते पे भी ज़बर और मीम पे भी ज़बर। तीसरी लुगत है तुरमुज़, ते पे भी पेश और मीम पे भी पेश। ये 3 लुगतें हो गई। चौथी लुगत जो है वो इसके बारे में मिलती है तरमिज़, ते पे ज़बर और मीम के नीचे ज़ेर। 5वीं लुगत मिलती है इसके बारे में तरमुज़, ते पे ज़बर और मीम पे पेश। ये 5 तरह की लुगात जो है वो हमें कुतुब के अंदर नज़र आती हैं तिरमिज़ इलाके के ज़ब्त के हवाले से। ज़्यादा मशहूर जो है वो आजकल तिरमिज़ है, इसी निस्बत से आपको तिरमिज़ी कहा जाता है। ये तिरमिज़ जो है असल में मावरा अन नहर में था। नहर अरबी में कहते हैं दरिया को, और जैहून उसे नहर जाहून भी कहते हैं, नहर बल्ख भी, यानी दरिया बल्ख या दरिया जैहून, बड़ा मशहूर दरिया। इस दरिया के उस पार के जो इलाके थे उन्हें कहा जाता था मावरा अन नहर, यानी उस पार, नहर के यानी दरिया के उस पार। दरिया था दरिया जैहून, दरिया बल्ख, और आजकल उसे दरिया आमू कहा जाता है, दरिया आमू के उस पार का इलाका। तो तिरमिज़ वहाँ था। इस खित्ते के बहुत सारे उलमा और फ़ुज़ला थे जो बड़े मशहूर हुए। मावरा नहर के, मावरा नहर का मेजर कंट्रीब्यूशन है इल्म दीन की तरवीज व इशाअत में। आजकल जमहूरिया उज़्बेकिस्तान में शामिल है तिरमिज़। तिरमिज़ और बूग जो है ये आजकल जमहूरिया उज़्बेकिस्तान में है। मुल्क उज़्बेकिस्तान जो अब आज़ाद रियासत है उसका हिस्सा है। इमाम तिरमिज़ी राहिमहुल्लाह का विसाल भी वहीं हुआ, और इमाम तिरमिज़ी राहिमहुल्लाह के जो मदार फ़ाइज़ुल अनवार है वो भी वहीं मौजूद है उज़्बेकिस्तान के अंदर। इमाम तिरमिज़ी राहिमहुल्लाह की जो विलादत है, विलादत के हवाले से मसादिर में इख्तिलाफ़ मौजूद है। बाज़ ने ये लिखा है कि आपकी विलादत सना 209 हिजरिया में हुई, बाज़ ने ये लिखा है सना 210 हिजरिया में हुई, और एक कौल ये है कि सना 200 हिजरिया और चंद साल, बिदअ व मिअतैन,
بعض نے اس طرح لکھا ہے۔ تو یعنی سنہ 200 سے لے کر سنہ 210 ہجریہ کے درمیان میں کسی سال میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ زیادہ مشہور سنہ 209 ہجریہ ہے۔ وصال مبارک آپ کا سنہ 279 ہجریہ میں ہوا۔ ساری زندگی آپ نے علم دین کی ترویج و اشاعت میں، درس و تدریس میں، تصنیف و تالیف میں اور واعظ و نصیحت میں گزاری ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ زہد میں، تقوی میں، ورع میں، علم میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک بہت بڑے محدث اور مورخ ہیں، سمرقند کے محدث تھے۔ سمرقند بھی ماوراء نہر میں ہی شامل ہے۔ اس سمرقند علاقے کے وہ محدث بھی تھے، مورخ بھی تھے، حافظ ابو سعد ادریسی۔ حافظ ابو سعد ادریسی نے یہ بات امام ترمذی کے بارے میں لکھی، کہا کانا یضرب بہ المثل فی الحفظ، کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی حافظے میں، قوت یادداشت میں آپ کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کا حافظہ مثالی حافظہ تھا اور لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ عمر ابن علق، عین اور کشف الکاف کے ساتھ عمر ابن علق، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ امام محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ کا جب وصال ہوا ہے تو ولم یخلف فی خراسان مثل ابی عیسیٰ فی الحفظ والعلم والورع، کہ جب امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کا وصال ہوا تو انہوں نے خراسان میں اپنے پیچھے علم اور تقوی میں امام محمد بن اسماعیل، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ سے بڑا عالم کوئی نہیں چھوڑا۔ یعنی امام بخاری کے بعد سب سے بڑھ کر حافظے میں، سب سے بڑھ کر علم میں، سب سے بڑھ کر تقوی میں خراسان میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ تھے، ان علماء کی رائے کے مطابق، عمر ابن علق وغیرہ کے مطابق۔ یعنی امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کا ایسا بلند پایا تھا علم میں بھی اور آپ تقوی کے اندر بھی، کہ دونوں چیزیں آپ کی مشہور ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ علم میں مشہور ہوتے ہیں لیکن ان کا جو تقوی کا پہلو ہوتا ہے وہ ہمیں اس طرح زیادہ مضبوط نظر نہیں آتا، اور بعض لوگ تقوی میں بہت مشہور ہوتے ہیں لیکن علم کا پہلو ان کا ہمیں زیادہ مضبوط نظر نہیں آتا۔ لیکن امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے علم اور تقوی دونوں کی مثالیں دی جاتی تھیں، اور جن کا علم اور تقوی دونوں ہی مشہور تھے، دونوں ہی اپنی مثال آپ تھے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو آپ کی نابینائی کا جو سبب ہے، اس سبب بعض لوگوں نے یہ سبب بیان کیا کہ کثرت گریہ کے سبب، کثرت بکا کے سبب، آپ بہت زیادہ روتے تھے، اس رونے کی وجہ سے آخری عمر میں آپ کی بینائی چلی گئی تھی۔ اب یہ جو بہت زیادہ آپ روتے تھے، بعض نے اس بہت زیادہ رونے کا سبب ذکر کیا ہے اور بعض نے ذکر نہیں کیا۔ جنہوں نے ذکر نہیں کیا انہوں نے تو ذکر نہیں کیا، لیکن جنہوں نے ذکر کیا ہے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ خوف خدا سے روتے تھے۔ تو خوف خدا سے یہ کثرت گریہ تھا، کثرت بکا تھی، جس کی وجہ سے آپ کی بینائی چلی گئی۔ یعنی یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا تقوی، امام ترمذی رحمہ اللہ کا خوف خدا، امام ترمذی رحمہ اللہ کا قرب خدا اور ان کے اپنے علم پر عمل کا یہ عالم ہے کہ وہ اتنی کثرت سے، کیونکہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، قرآن میں فرمایا گیا نا کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ امام ترمذی علم والے ہیں اور اپنے علم کی وجہ سے خوف خدا رکھتے تھے، خشیت رکھتے تھے، اور خوف و خشیت کی کثرت کی وجہ سے، آپ شدت کی وجہ سے کثرت سے گریہ کرتے تھے، جس کے سبب آپ کی بینائی زائل ہو گئی۔ اس سے ایک تو امام ترمذی رحمہ اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری کا پتہ چلا، خوف خدا کا پتہ چلا، اور دوسرا یہ بھی اس سے پتہ چل گیا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ جو نابینا ہوئے ہیں وہ آخری عمر میں ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ پیدا ہی نابینا ہوئے تھے۔ اس بات سے ان کا بھی رد ہو گیا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نابینا پیدا نہیں ہوئے تھے، اور بعض اجلہ نقاد محدثین جیسے حافظ ابن کثیر، حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے تصریح کر رکھی ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ آخری عمر میں نابینا ہوئے تھے، اور بلکہ جو ہے وہ حافظ ابو سعد ادریسی محدث سمرقند، مورخ سمرقند، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، انہوں نے خود ایک واقعہ ذکر کیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے راستے میں یعنی سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں تھا، تو میں نے ایک شیخ جو ہے جو محدث تھے، ان کی میرے پاس کچھ احادیث تھیں، 2 جز تھے ان میں سے جو میرے پاس لکھے ہوئے تھے، لیکن میری ان سے براہ راست ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو چونکہ جیسے پرانے محدثین کا طریقہ یہ تھا کہ انہیں اگر کوئی حدیثیں کسی سے ملتی تھیں تو وہ
کوشش کرتے تھے کہ ان کی سند عالی ہو جائے، یعنی وہ براہ راست بھی اس محدث سے ملاقات کر کے ان کی وہ احادیث انہیں سنا لیں یا ان سے سن لیں۔ تو اسی لیے امام ترمذی رحمہ اللہ کی کوشش بھی یہی تھی۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ وہ شیخ جن کے 2 جز آپ کے پاس موجود ہیں تحریری صورت میں، وہ بھی اسی سفر میں ہیں۔ لوگوں سے آپ نے پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ وہ ہیں۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ ان کے پاس چلے گئے اپنے 2 جز لے کر۔ ہم ترمذی کہتے ہیں میں نے جا کر ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ کے 2 جز میرے پاس تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے میں براہ راست اس کا سماع کر لوں، تو آپ پڑھیے تاکہ میں ان 2 جزوں میں دیکھ لوں۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں جب میں نے وہ 2 جز دیکھے تو وہ غلطی سے خالی کاغذ اٹھا کر میں لے آیا، وہ دوسرے جو 2 جز اصلی والے تھے وہ اس وقت کہیں میرے سامان میں رہ گئے اور وہ مجھے ملے نہیں۔ اب میں شرم کی وجہ سے انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت، اب انہوں نے شروع کر دیا تو میں دیکھتا چلا گیا۔ خیر جب انہوں نے کافی ساری روایات سنا دیں، حدیث سنا دیں، تو اس کے بعد ان کی نظر پڑی کہ کاغذ تو خالی ہے۔ خالی کاغذ دیکھ کر انہوں نے امام ترمذی رحمہ اللہ کو ڈانٹا اور ڈانٹتے ہوئے کہا کہ کیا تمہیں اس سے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ تم ایسے کر رہے ہو؟ تو امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی بارگاہ میں عذر پیش کیا اور انہوں نے اصل واقعہ بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے، لیکن آپ اطمینان رکھیں، آپ نے جتنی احادیث سنائی ہیں میں نے ساری یاد کر لی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا سناؤ۔ تو امام ترمذی نے وہ ساری احادیثیں جو ہے وہ الولا یعنی لگاتار سنا دیں جس طرح انہوں نے سنائی تھیں، اسی طرح امام ترمذی نے ریپیٹ کر دی۔ لیکن ان شیخ نے، ان محدث نے یہ کہا آگے سے کہ بھئی یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے وہ ابھی پہلے سے وہ دیکھ کر آئے ہو اور آ کر یاد کر کے آئے ہو اور میرے سامنے ایسے کر رہے ہو، تو انہوں نے نہیں مانا۔ لیکن امام ترمذی نے اس پر ان کی تسلی کے لیے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے کوئی اور احادیث اپنی سنائیے جو ان 2 جزوں میں نہیں ہے، ان سے ہٹ کر کوئی آپ غرائب احادیث جو ہیں جو قلیل الاستعمال ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتہ نہ ہو، آپ وہ مجھے سنائیے، میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں انہوں نے مجھے اپنی 40 وہ احادیث سنائیں جو غرائب میں شمار ہوتی تھیں۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ سنا دیں تو اس کے بعد میں انہوں نے وہ 40 کی 40 اسی طرح دہرا دیں، اسی طرح ریپیٹ کر دیں جس طرح انہوں نے سنائی تھیں۔ ما اخطأت فیہ حرفا، اس میں ایک حرف کی بھی غلطی مجھ سے نہیں ہوئی۔ تو یہ دیکھ کر ان محدث نے کہا ما رأیت مثلک، میں نے تمہاری مثل نہیں دیکھا۔ اب اس سے ایک تو امام ترمذی رحمہ اللہ کے حافظے کا پتہ چلا، آپ کی یادداشت کتنی مضبوط تھی، آپ کا ذاکرہ کتنا مضبوط تھا، آپ کی قوت حفظ کا اندازہ ہوتا ہے، اور دوسرا ان حضرات محدثین کی تائید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نابینا ہوئے تھے آخری عمر میں، بچپن سے نابینا نہیں تھے، کیونکہ تبھی تو انہوں نے وہ جز لکھے اور تبھی تو وہ جز دیکھے اور تبھی تو انہوں نے اس کا بیاض دیکھا، اس کی سفیدی دیکھی، اور تبھی تو یہ سارا واقعہ خود بتا رہا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ اس وقت بینا تھے، نابینا نہیں تھے، تو آپ بعد میں نابینا ہوئے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بہت سے اسفار کیے، ٹریولنگ آپ نے کی، خراسان تو خطہ آپ کا تھا ہی صحیح، اس میں تو آپ نے سفر کیے ہی کیے ہیں، عراق کا بھی آپ نے سفر کیا ہے، بصرہ گئے ہیں، بغداد گئے ہیں، کوفہ گئے ہیں، حجاز مقدس کا بھی آپ نے سفر کیا ہے، اور متعدد اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، اکتساب فیض کیا ہے، جن میں بڑے بڑے اساتین علم و ادب ہیں۔ 200 سے زائد اساتذہ کا آپ کے نام ہمیں ملتا ہے کتب کے اندر، جن میں سے سب سے مشہور امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ سے جو آپ کا تعلق رہا ہے بہت مضبوط تعلق رہا ہے، امام بخاری سے آپ نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے علوم حدیث کے حوالے سے، اور امام بخاری نے بھی آپ سے استفادہ کیا، اور امام بخاری نے خود یہ بات امام ترمذی سے ارشاد فرمائی کہ من تفعت بک اکثر ممن تفعت بی، کہ میں نے جو تم سے نفع اٹھایا ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو تم نے مجھ سے نفع اٹھایا ہے۔ یعنی یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ترمذی رحمہ اللہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا۔ اس سے 2 باتیں سامنے آئیں، ایک تو امام ترمذی رحمہ اللہ کے مقام و مرتبے کی بلندی ظاہر ہوئی کہ امام ترمذی ایسے سید الحفاظ امیر المومنین فی الحدیث، وہ امام ترمذی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سے اس سے کہیں بڑھ کر فائدہ اٹھایا ہے جو تم نے مجھ سے اٹھایا ہے۔ حالانکہ امام ترمذی شاگرد ہیں، لیکن امام بخاری استاد ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سے زیادہ نفع اٹھایا ہے۔ اور دوسرا سے یہ بھی پتہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کتنے کشادہ قلب تھے، اور ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا تشجیع کا، انکریج کرنے کا، اپریشیٹ کرنے کا، کہ وہ کس طرح جو ہے اپنے تلامذہ کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور کس طرح انہیں موٹیویٹ کرتے تھے، کہ وہ کشادہ قلبی سے انہوں نے اس طرح جو ہے وہ تعریف فرمائی اور تشجیع کی حوصلہ افزائی فرمائی امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی ہم سرمایہ اسلاف کی ایپیسوڈ نمبر 15 کر چکے ہیں، جو حضرات امام بخاری کے حوالے سے دیکھنا چاہیں، تفصیلات معلوم کرنا چاہیں تو وہ ہمارے سرمایہ اسلاف کی EP 15 کو دیکھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ امام قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ جو خود امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ کے اساتذہ کے اندر محمد بن بشار بندار کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور بھی کئی اساتذہ کا تذکرہ آپ کے اندر ہے، 200 سے زائد اساتذہ کا تذکرہ ملتا ہے،
لیکن یہاں یہ بتا دوں کہ بعض لوگ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کو آپ کا براہ راست استاد قرار دے دیتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے, بعض کتابوں میں بھی لکھی ہے لیکن ٹھیک نہیں ہے. خود امام ترمذی کی کوئی ایسی روایت موجود نہیں جو آپ نے براہ راست امام احمد بن حنبل یا امام اسحاق ابن راہویہ سے لی ہو, بلکہ خود آپ نے جامع ترمذی میں جہاں گفتگو فرمائی ہے اس میں تو آپ نے باقاعدہ راوی بتا دیے ہیں کہ آپ نے ان سے جو روایت لی ہے امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ سے, تو یہ آپ نے روایت لی ہے اسحاق بن منصور سے, یعنی امام اسحاق بن منصور کے واسطے سے امام بخاری امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں یا اسحاق ابن راہویہ کے شاگرد ہیں, براہ راست امام احمد بن حنبل کے شاگرد نہیں, براہ راست امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کے شاگرد نہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ کہ تلامذہ کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو تلامذہ کی تعداد بھی ہمیں نظر آتی ہے, 30 سے زائد تلامذہ کا ذکر نام بنام ہمیں کتب میں ملتا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کے. تو آپ نے یعنی درس و تدریس بھی فرمایا ہے اور آپ سے جو احادیث آگے روایت کی ہیں انہوں نے بھی امت کے ایک طبقے نے آپ سے استفادہ فرمایا. تصنیف و تالیف کو بھی آپ نے بطور ٹول استعمال کیا ہے, اس میں بھی آپ کا میجر کنٹریبیوشن ہے. بہت شاندار کتابیں آپ نے چھوڑی ہیں امت کی رہنمائی کے لیے, ان کتابوں کی وجہ سے آپ کا نام آج تک باقی ہے. ان کتابوں میں سے جو مطبوعہ کتابیں ہیں, 5 مطبوعہ کتابیں, ان کا ذکر میں انتہائی اختصار کے ساتھ کر دیتا ہوں. ایک کتاب آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں لکھی ہے, تسمیۃ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسے اختصاراً اسماء الصحابہ بھی کہا جاتا ہے. یہ کتاب مطبوعہ ہے, پبلشڈ ہے, اس میں 728 صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ موجود ہے پبلشڈ کتاب کے اندر. دوسری آپ کی ایک کتاب ہے الشمائل المحمدیہ کے نام سے, بہت شاندار کتاب, اسے اختصاراً شمائل ترمذی بھی کہا جاتا ہے اور شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلقی اور خلقی اوصاف کے بارے میں یہ کتاب تالیف فرمائی ہے آپ نے, کہ کس طرح حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادات کیا تھیں, آپ کا سراپا کیسا تھا. 55 ابواب آپ نے قائم فرمائے ہیں, 55 ابواب قائم فرما کے آپ نے کتاب تالیف فرمائی. شمائل درست لفظ شین کی زبر کے ساتھ ہے, لوگ غلط طور پہ شمائل شمائل کہتے رہتے ہیں. بہت شاندار کتاب الشمائل المحمدیہ کے نام سے بھی چھپی ہے, اور بعض نے اسے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی چھاپا ہے, اور بعض نے الشمائل المحمدیہ والخصائل المصطفیہ کے نام سے بھی چھاپا ہے. 40 سے زائد شروع ہمیں اس کی نظر آتی ہیں جو علماء نے لکھی ہیں. علماء نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس پہ شرح لکھی ہے, ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس پہ شرح لکھی ہے, علامہ میرک شاہ رحمہ اللہ نے اس پہ شرح لکھی ہے, علامہ مناوی رحمہ اللہ نے شرح لکھی ہے, علامہ ابراہیم باجوری رحمہ اللہ نے اس پہ شرح لکھی ہے. پھر آپ کی انتہائی شاندار کتاب جو ہے الجامع, جامع ترمذی کے نام سے مشہور ہے. اسے بھی لوگ غلط طور پہ جامعہ کہتے رہتے ہیں. یہ جامعہ نہیں ہے, یہ جامع ہے, میم کے نیچے زیر اور عین جو ہے وہ ساکن. تو یہ جامع ترمذی جس کا اصل نام ہے الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفت الصحیح والمعلول وما علیہ العمل, یہ اس کا پورا نام ہے, اور اختصاراً اسے جامع ترمذی کہا جاتا ہے اور سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے. کتب ستہ کے اندر یہ شامل ہے. اس میں تقریباً 4000 احادیث موجود ہیں. شاندار کتاب ہے. اس کتاب کو بہت دیگر کتابوں پر بہت سارے ایجز حاصل ہیں, ایجز ہیں اس کے, بہت سارے ایڈوانٹیج ہیں اسے. یعنی اس کتاب کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ جو مذاہب فقیہ کے بیان کا التزام فرماتے ہیں, دیگر کتب کے اندر آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گا. اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں. بعض نے کہا 40 علم, اور بعض نے کہا کہ 30 علوم حدیث, 30 انواع علوم حدیث کے حوالے سے یہ کتاب ایسی ہے کہ فیہ ما لیسا فی غیرہ, جو اس میں ہے وہ اس کے غیر میں نہیں. اس پہ بھی علماء نے بہت کام کیا ہے. اس کی بھی بہت عمدہ شروع لکھی گئی ہیں. چند ایک کے میں اختصار کے ساتھ نام ذکر کر دیتا ہوں. ایک اللہ قاضی بن عربی مالکی رحمہ اللہ کی عارضۃ الاحوذی ہے, علامہ ابن سید الناس کی النفح الشذی ہے, اسی طرح علامہ جاد السیوطی رحمہ اللہ کی قوت المقتضی, مقتضی کہتے ہیں غذا لینے والا, اور قوت کہتے ہیں غذا کو. یہ اس پر بہت سے علماء نے کام کیا, مختصرات بھی بہت سارے لکھے گئے. اور اس کے حوالے سے 3 کتابوں کا بطور خاص ذکر کروں گا جس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. ایک شیخ نور الدین عطر رحمہ اللہ کی کتاب ہے الامام الترمذی والموازنہ بین جامعہ و بین الصحیحین, بہت شاندار کتاب, عمدہ انداز میں کلام فرمایا. دوسری کتاب ہے دکتور عذاب محمود حمش کی, وہ ہے الامام الترمذی و منہجہ فی کتابہ الجامع, بہت شاندار کتاب, لائق مطالعہ ہے. اسی طرح اس کتاب پہ فقہ حنفی کے حوالے سے کام کیا گیا. لیٹسٹ یہ کتاب چھپی ہے جامع الترمذی والمذہب الحنفی اس نام سے, بہت شاندار کتاب ہے. مذہب حنفی اور جامع ترمذی کا جو لنک ہے اس کتاب کے
کے اندر ذکر کیا گیا جہاں جہاں امام ترمذی نے مذاہب بیان کیے ہیں تو وہاں وہاں احناف کی حنفیہ کی کتب سے امہات کتب سے وہ مسائل ذکر کر کے حنفیہ کے موقف کو واضح کر دیا گیا. اور ایک کتاب آپ کی آخری جو ہے وہ العلل، علل کے نام سے 2 کتابیں، ایک العلل الصغیر کہلاتی ہے، ایک العلل الکبیر کہلاتی ہے. جو العلل الکبیر آپ کی کتاب ہے یہ کتاب اصل حالت میں تو موجود نہیں، لیکن قاضی ابو طالب محمود بن علی شافعی کی ترتیب کے ساتھ جو کتاب ہے یہ چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے. اسے العلل الکبیر بھی کہا جاتا ہے، علل الترمذی الکبیر بھی کہا جاتا ہے، اور العلل المفرد بھی کہا جاتا ہے. دوسری العلل ہے اسے العلل الصغیر کہا جاتا ہے. یہ جامع ترمذی کے آخر میں لگی ہوئی ہے، الگ سے بھی چھپی ہے اور آخر میں بھی لگی ہوئی ہے. علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اس کی شرح لکھی ہے، شرح علل ترمذی کے نام سے، بہت شاندار شرح ہے، لائق مطالعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی امام ترمذی رحمہ اللہ کے درجات بلند فرمائے، ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.